मेरी उम्र 30 साल थी, लेकिन मैं गैर शादीशुदा थी। घर जो भी रिश्ता आता, अम्मा लड़के के हाथ की कलाई देखती और इनकार कर देती। सब अम्मा को बहुत समझाते थे, लेकिन वो कभी सुनती ही नहीं थी। एक दफ़ा अम्मा ने लड़के की कलाई देखी तो फ़ौरन हाँ कर दी और 2 दिन में मेरी शादी कर दी। मैं खुश थी कि अपने घर की हो रही हूँ, लेकिन रूह फना हो गई जब शादी की पहली रात ही। मेरा नाम फ़रत है और मैं एक मतवसत घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं 3 बहनों में सबसे बड़ी थी। भाई कोई नहीं था। हम सब बहनें ही अच्छी शक्ल सूरत की थीं। मेरे बाबा ने हम सबको बहुत लाड प्यार से पाला था। मैं 15 साल की थी जब अब्बा हमारा मुस्तकबिल बनाने के वास्ते दुबई चले गए, क्योंकि वो चाहते थे कि हम बहनों की शादियाँ धूमधाम से हों। मैं तो इंटर में ही थी जब मेरे रिश्ते आने शुरू हो गए थे, लेकिन अम्मा मना कर देती कि अभी मेरी बेटी छोटी है, जब बड़ी होगी तब देखी जाएगी। मैं पढ़ाई में अच्छी थी और मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था, इसलिए मुझे इतना महसूस ना हुआ कि अम्मा मेरे लिए आए हर रिश्ते को ठुकरा रही हैं। मैंने ग्रेजुएशन कर ली तो मुझे लगा कि अब शादी नहीं तो अम्मा शायद मेरा रिश्ता पक्का कर ही दें, क्योंकि मेरी अक्सर सहेलियों की शादी हो चुकी थी और अब मेरे दिल में भी अरमान जागने लगे थे। इसी दौरान मुझसे छोटी बहन के लिए रिश्ता आया, जो अभी फर्स्ट ईयर में थी। मैं जानती थी कि अम्मा उसका रिश्ता भी नहीं करेंगी, लेकिन मुझे हैरत का झटका लगा जब ना सिर्फ अम्मा ने हाँ कर दी बल्कि मंगनी भी कर दी। मैं अम्मा से पूछना चाहती थी कि ऐसी नाइंसाफ़ी क्यों, मगर फितरी हया आड़े आ गई। मैंने सोचा मैं अपने मुंह से ही अपने रिश्ते की बात करती अच्छी थोड़ी ना लगूंगी, इसलिए चुप ही रही। मैंने चुपचाप मास्टर में दाखिला ले लिया। अब्बा हर महीने बाकायदगी से पैसे भेजते थे, मगर ख़ुद उनको आए सालों गुजर गए थे। जब भी मैं फ़ोन करके उनको कहती कि वापस आ जाएं, तो वो कहते कि मजबूरी है, मैं अभी कुछ सालों तक पाकिस्तान नहीं आ सकता। रिश्तेदार तो मुंह पर कहने लगे थे कि हो सकता है तुम्हारे बाप ने बाहर दूसरी शादी कर ली हो, मगर मुझे इस बात पर यकीन नहीं आता था, क्योंकि बाबा हर महीने बहुत सारी रकम भेजते थे। अगर उन्होंने शादी की होती तो हर महीने पैसे क्यों भेजते। अम्मा ने जहेज़ का सामान मेरे साथ जाकर तैयार करना शुरू कर दिया। मैंने एक एक चीज़ अपनी मर्ज़ी से ख़रीदी। बहुत चाव से मैंने सारा सामान बनाया, मगर मुझे क्या पता था कि ये सब मेरे लिए नहीं था। मुझसे छोटी सबा ने अभी इंटर किया ही था कि अम्मा ने उसकी शादी की तारीख भी तय कर दी। मेरा दिल बुरी तरह टूट गया। मैं बड़ी थी, असूलन पहले मेरी शादी होनी चाहिए थी। मैंने बड़े लोगों को देखा था जो कहते थे कि जब तक बड़ी बेटी की शादी नहीं हो जाती हम छोटी की भी नहीं करेंगे, मगर मेरी माँ तो मेरा सोच ही नहीं रही थी। ऐसा नहीं था कि मेरे रिश्ते नहीं आते थे, मेरे लिए एक से बढ़कर एक रिश्ता आता था, मगर अम्मा को कोई लड़का पसंद ही ना आता था। मुझे लगता था कि अब्बा शादी पर आएंगे तो शायद उनको एहसास हो, मगर पिछले कई माह से हमारी उनसे बात नहीं हुई थी। वो शादी पर भी नहीं आए थे। छोटी बहन की शादी में मुझे सब लोगों की नज़रें खुद पर महसूस हो रही थीं। मुझे लग रहा था सब मेरे बारे में ही बातें कर रहे हों कि देखो बड़ी को छोड़कर छोटी की शादी हो गई है। मेरी पुप्पो ने तो अम्मा को सबके सामने कह दिया कि बड़ी लड़की को छोड़कर छोटी की शादी की जल्दी क्या थी, पहले फ़रत की शादी करनी थी। अम्मा कहने लगी, असल में फ़रत के लिए हमने बहुत ख़ास लड़का ढूंढना है। इसके अब्बा भी यही चाहते हैं, उन्हें कोई लड़का पसंद ही नहीं आता तो मैं क्या करूं। मैं सब सुन रही थी। मुझे समझ में नहीं आता था कि अम्मा और अब्बा किस लिए इनकार पर इनकार कर रहे हैं। उन्हें कौन सी ऐसी खसूसियात चाहिए। जब भी कोई रिश्ता आता था अम्मा मुझे तो सामने ही नहीं आने देती थी, खुद ही लड़का देखती थी और कहती थी मुझे पसंद नहीं आया लड़का। मंजली बहन की शादी पर ही सबसे छोटी बहन का भी रिश्ता आ गया। मेरी खाला ने अपने बेटे के लिए उससे मांगा था। वो तो मुझे बाद में पता चला था कि उन्होंने पहले मेरे लिए बात की थी, मगर अम्मा ने कह दिया कि फ़रत तो तुम्हारे लड़के से 2 साल बड़ी है, तुम मेरी छोटी बेटी से कर लो। आजकल सबको कम उम्र लड़की चाहिए। मेरा दिल चाहा मैं चीख चीख कर अम्मा से सवाल करूं कि मेरी उम्र तो गुजरती जा रही है, तुम्हें मेरी उम्र का ख्याल क्यों नहीं, मगर मैं हमेशा की तरह चुप रही। बहन की शादी हो गई, वो रुखसत होकर अपने घर चली गई। कुछ अरसे बाद छोटी की भी मंगनी हो गई। इस दौरान मैंने नोट किया कि मेरे लिए जो भी रिश्ता आता था
اماں لڑکا دیکھنے کی فرمائش کرتی تھی۔ جیسے ہی لڑکا آتا تھا اماں اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی کلائی دیکھنا شروع کر دیتی۔ کلائی دیکھتی اور انکار کر دیتی۔ آخر ایک دن میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا جب میرے لیے آئے 20 رشتوں کو بھی اماں نے کلائی دیکھ کر انکار کر دیا۔ میں اماں سے بہت لڑی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں، میرے ساتھ ایسی دشمنی کیوں نبھا رہی ہیں۔ مجھے تھا کہ اماں میری بات سن کر غصہ ہوں گی، مگر اس نے بڑے تحمل سے جواب دیا کہ میں تمہارے لیے ایک خاص لڑکا دیکھ رہی ہوں، اس کی کلائی پر ایک خاص نشان ہوگا جس سے میں تمہاری شادی کرنا چاہوں گی، اس لیے جب تک وہ لڑکا نہیں ملے گا تمہیں انتظار کرنا پڑے گا۔ میں اماں کی باتیں سن کر مزید الجھن کا شکار ہو گئی تھی۔ مجھے علم نہیں تھا کہ اماں کی مجھے لے کر ایسی سوچ ہوگی کہ وہ کسی خاص لڑکے کے انتظار میں مجھے بٹھا کر رکھیں گی۔ سب لوگ اماں کو بہت سمجھاتے تھے کہ بڑی بیٹی کی زندگی اس طرح برباد نہ کرو، اس کی وقت پر شادی کر دو ورنہ اس کی شادی کی عمر نکل جائے گی، مگر اماں کسی کی سنتی ہی نہیں تھی، اپنی مرضی کرتی تھی۔ رفتہ رفتہ وقت اور آگے سرک گیا۔ میں 27 سال کی تھی جب میری چھوٹی بہن جو 24 سال کی تھی اس کی شادی بھی ہو گئی۔ میں نے جاب سٹارٹ کر لی اور خود کو مصروف کر لیا۔ زندگی کو ابھی میرا امتحان منظور تھا۔ میرے دفتر کا ایک لڑکا مجھے پسند کرنے لگا تھا اور وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کا نام حبیب تھا۔ میں بھی اسے پسند کرتی تھی۔ وہ ہر لحاظ سے ایک اچھا اور پرفیکٹ لڑکا تھا جس کی آرزو کوئی بھی لڑکی کر سکتی تھی۔ اس کو میں اچھے سے جانتی تھی۔ اس میں ایسی کوئی خامی نہیں تھی جس کی وجہ سے اسے انکار کیا جاتا۔ میں نے اسے کہا کہ اپنی ماں کو میرے گھر رشتے کے لیے بھیجو۔ میں اس کی امی سے بھی ملی تھی، وہ بھی بہت نفیس عورت تھی۔ اماں کو میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اس وقت تو اماں نے کچھ نہیں کہا، مگر بعد میں جب حبیب اپنی ماں کے ساتھ آیا تو اماں نے حسب معمول اسے کلائی دکھانے کا کہا۔ وہ بیچارہ اس عجیب و غریب مطالبے کو سن کر حیران رہ گیا۔ اپنی کلائی آگے کی۔ اماں نے اس کی کلائی دیکھی، کچھ دیر چپ رہیں اور کہنے لگی، میں معذرت چاہتی ہوں مگر میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے نہیں کر سکتی۔ میں تو سکتے میں آ گئی کہ اماں نے یہ کیا کر دیا۔ میں نے انہیں کہا بھی تھا کہ میں اس لڑکی کو پسند کرتی ہوں، مگر اس کے باوجود انہوں نے میرے جذبات کا خیال نہ کیا۔ اس روز میں بہت روئی اور چلائی۔ مجھے اتنی شرمندگی تھی کہ میں اگلے دن دفتر میں بھی نہیں گئی اور نوکری ہی چھوڑ دی۔ ابا کا تو اب ہم ذکر بھی بھول چکے تھے۔ مجھے بھی رشتہ داروں کی بات پر یقین آنے لگا کہ ابا ہمیں بھول کر نئی زندگی شروع کر چکے ہیں، اس لیے ابا سے تو کوئی امید تھی ہی نہیں۔ میں نے خود کو اپنے تک ہی محدود کر لیا۔ کبھی دل چاہتا تو نوکری کر لیتی اور نہ چاہتا تو مہینوں گھر میں فارغ پڑی رہتی تھی۔ میری بہنوں کے بچے ہو گئے تھے اور میں بس لوگوں کی ترہم بھری نظریں اور جملے سنتی رہتی تھی۔ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ اماں میری شادی کبھی نہیں کرے گی۔ وہ صرف بہانہ بناتی ہے کہ کسی خاص نشان والے لڑکے کے ساتھ میری شادی کرے گی۔ میں نے تو اب اپنی عمر کا حساب رکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ایک عرصے بعد ایک دوست کی شادی پر تیار شیار ہو کر گئی تو وہاں ایک لڑکا بار بار مجھے دیکھ رہا تھا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ دلہے کا جاننے والا ہے۔ میں 30 سال کی ہو گئی تھی اور ابھی تک غیر شادی شدہ تھی، اس لیے میں لڑکوں کی نظریں اچھے سے پہچانتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اس لڑکے کی حوصلہ افزائی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، میری کون سی شادی ہو جانی ہے اس سے، اس لیے میں نے دوبارہ پلٹ کر اس کی جانب دیکھا بھی نہ۔ دلہن نے ہی بتایا کہ وہ اس کے شوہر کا دوست ہے۔ دوست کی شادی کے ایک ہفتے بعد کی بات تھی کہ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہی لڑکا جو میری دوست کی شادی میں مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا اپنے والدین کے ساتھ کھڑا تھا۔ میں 1 منٹ میں سمجھ گئی کہ وہ کس مقصد سے آئے ہیں، مگر میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کے ماں باپ کی بے عزتی ہو جب میری اماں انکار کریں، اس لیے میں نے انہیں دروازے سے ہی بھگانے کے لیے کہا۔ میری اماں اس وقت گھر پر نہیں ہیں اور سچ بھی یہی تھا کیونکہ اماں تھوڑی دیر پہلے ہی بازار گئی تھیں۔ لڑکے کی ماں کہنے لگی، بیٹی ہم بہت دور سے آئے ہیں، ہمیں اندر تو آنے دو۔ میں شرمندہ ہو کر ایک طرف ہٹ گئی اور وہ سب اندر چلے آئے۔ وہ عورت کہنے لگی، اصل میں ہم لوگ ایئرپورٹ سے سیدھا ادھر ہی آ رہے ہیں، یہ میرے بڑے بھائی ہیں ساتھ۔ اسی وقت اماں بھی آ گئیں۔ مجھے پتا تھا کہ کیا ہوگا، اماں کلائی دیکھیں گی اور انکار کر دیں گی، لیکن مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب اماں نے اس لڑکے کی کلائی دیکھی اور دیکھتے ہی ہاں کر دی۔ پھر کہنے لگی، میری ایک شرط ہے کہ شادی 2 دن کے اندر اندر ہوگی،
آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ لوگ تو جیسے پہلے ہی انتظار میں تھے، اس لیے فوراً مان گئے۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری شادی ہو رہی ہے اور میں اپنے گھر کی ہو رہی ہوں۔ 2 دن کے اندر اندر میری رخصتی ہو گئی۔ میں دل میں بہت سارے ارمان لیے اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی وہ آئے گا تو سب سے پہلے اس کی کلائی دیکھوں گی کہ ایسا کیا خاص ہے اس کی کلائی میں جس کا انتظار اماں کو سالوں سے تھا۔ میں اسی سوچ میں گم ہی تھی جب اماں کا فون آ گیا اور میری روح فنا ہو گئی۔ جب شادی کی پہلی رات ہی اماں کا فون آیا کہ تمہارے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، جلدی آؤ۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ پچھلے 8 سالوں سے ہمیں ابا کی کوئی خیر خبر نہیں تھی اور اب اچانک ان کے انتقال کی خبر سن کر میں اپنے حواسوں میں نہیں رہی تھی۔ میں اپنے گھر گئی تو سب عورتیں پہلے سے جمع تھیں۔ کچھ گھنٹوں بعد ابا کی میت پاکستان پہنچ گئی۔ میرا شوہر اور بہنوئی ہی ایئرپورٹ پر جا کر ابا کو لائے تھے۔ 15 سال بعد ابا گھر واپس آئے تو کیسے؟ میں 2 ہفتے اماں کے گھر رہی، پھر اماں نے ہی زبردستی مجھے سسرال بھیجا کہ تمہارا بھی اب اپنا گھر ہے، اپنے شوہر کے ساتھ جا کر رہو۔ میں اپنے شوہر اور ساس کے ساتھ دبئی چلی گئی۔ ابا کے غم سے باہر نکلی تو مجھے اپنے شوہر کا رویہ بدلا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی طرف سے پسند کی شادی تھی تو مجھے امید تھی کہ وہ میرے آگے پیچھے گھومے گا، میرا خیال کرے گا، مگر وہ تو چپ سا تھا۔ مجھے اماں روز فون کر کے کہتی کہ اپنے میاں کا دھیان رکھا کرو، اسے ہرگز دوسری شادی نہ کرنے دینا۔ میں اماں کی باتوں پر حیران ہوتی تھی کہ میری ماں آخر کیا چاہتی ہے۔ پہلے ہی اتنی مشکلوں سے میری شادی ہوئی ہے اور وہ دوسری شادی کی باتیں کر رہی ہیں۔ میں پہلے ہی شوہر کے رویے سے سہمی ہوئی تھی۔ اماں کی باتوں نے مجھے اور ڈرا دیا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس سے 2 ٹوک بات کر کے پوچھوں گی۔ میرا شوہر رات کو کمرے میں آیا تو میری نظر سب سے پہلے اس کی کلائی پر پڑی۔ میں نے بے اختیار اس کی کلائی پکڑ لی اور یہ دیکھ کر میں دنگ رہ گئی کہ اس کی کلائی پر ایک خاص مہر بنی ہوئی تھی اور جلد بھی تھوڑی جلی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی بات بھول کر اس سے پوچھا، یہ تمہاری کلائی پر کیا بنا ہوا ہے؟ کس قسم کی مہر ہے یہ؟ کہنے لگا، یہ خاص قسم کی شاہی مہر ہے جو صرف شاہی خاندان کے شہزادوں کی کلائی پر لگائی جاتی ہے۔ میرا تعلق ایک عرب ملک کے شاہی خاندان سے ہے۔ میرے چچا اس ملک کے ولی عہد ہیں۔ میں اس کی بات سن کر حیرت کے مارے منہ بند کرنا بھول گئی تھی۔ وہ ایک شہزادہ تھا اور میری ماں کو یہ بات کیسے معلوم کہ اس نے میری شادی اس سے کرنی ہے؟ میں نے پوچھا، تم مجھے نظر انداز کیوں کر رہے ہو؟ تم نے تو مجھ سے اپنی مرضی سے شادی کی تھی نا؟ وہ شرمندہ ہو کر کہنے لگا، اصل میں میرے ماں باپ نے مجھے 7-8 سال پہلے ہی قسم دی تھی کہ میں ان کی پسند کی لڑکی سے شادی کروں گا۔ میں نے تمہیں دیکھا تو خود پر قابو نہ پا سکا۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی اور میں نے جذبات میں آ کر تم سے شادی کر لی، مگر میرے باپ کو اس شادی کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے اور انہوں نے مجھے قسم دی ہے کہ میں تم سے کسی قسم کا تعلق نہ رکھوں۔ وہ اپنے دوست کی بیٹی سے ہی میری شادی کروانا چاہتے ہیں۔ میں نے اسی لیے انہیں اپنی شادی پر بھی نہیں بلایا تھا کیونکہ وہ تم سے کبھی شادی نہ کرنے دیتے۔ میں ساکت رہ گئی۔ قسمت میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی تھی۔ اماں کے بقول یہ وہی لڑکا تھا جس کے انتظار میں انہوں نے پچھلے 8 سال سے مجھے بٹھا کر رکھا تھا، لیکن کیوں اور کس کے کہنے پر؟ اماں اس سوال کا کبھی جواب نہ دیتیں۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم دوسری شادی کر سکتے ہو، بس مجھے طلاق مت دینا۔ میں نے پوچھا، تمہارے والد کہاں ہیں؟ تو وہ چپ ہو گیا، جیسے بتانا نہ چاہ رہا ہو۔ اس نے بات ٹال دی۔ میں نے اپنی ساس سے بھی پوچھا تو صاف انہوں نے بھی نہ بتایا کہ وہ کہاں ہیں، صرف یہی کہا کہ وہ بہت جلد آ جائیں گے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ چھپا رہی ہوں۔ حد تو یہ تھی کہ میرے شوہر کے پاس ان کی کوئی تصویر بھی نہیں تھی۔ کچھ دنوں بعد ہی میرے سسر بھی گھر آ گئے۔ ان کی شخصیت کافی رعبدار تھی۔ انہوں نے مجھے دھیان سے بھی نہ دیکھا اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں بہت مایوس ہو گئی۔ انہوں نے میرے شوہر کا کمرہ بھی الگ کر دیا۔ میرے دن رات پھر سے ویسے ہی گزرنے لگے، ویران اور تنہا۔ میرا شوہر بھی بیچارہ بہت پریشان تھا، ایک طرف میں اور دوسری طرف اس کا باپ۔ میرے سسر بھی عجیب تھے۔ وہ جس لڑکی سے میرے شوہر کی شادی کروانا چاہتے تھے، اس لڑکی کو نہ تو انہوں نے کبھی دیکھ رکھا تھا اور نہ ہی اس کے گھر کا پتہ جانتے تھے، پھر بھی باضد تھے کہ دوست سے کیا ہوا وعدہ وہ نبھا کر رہیں گے۔ میرا شوہر ایک دن مجھے بتانے لگا
کہ اس کے پاس اس لڑکی کا ایڈریس تھا، مگر وہ سالوں پہلے کہیں کھو گیا۔ عجیب بھول بھلائیوں میں پھنس کر میری زندگی جیسے ایک پہیلی بن کر رہ گئی تھی۔ ایک دن میرے سسر بہت خوشی سے گھر آئے اور کہنے لگے، مجھے اس لڑکی کے گھر کا پتہ مل گیا، ہم سب آج ہی واپس پاکستان جا رہے ہیں۔ میں نے کہا مجھے بھی ساتھ لے جائیں، ایک بار مجھے بھی وہ خوش نصیب لڑکی دیکھنی ہے، پھر میں اپنی ماں کے گھر چلی جاؤں گی۔ میرا شوہر اور میں ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر اداس ہو رہے تھے۔ آج میرا اور اس کے ساتھ کا آخری دن تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور سو گئی۔ جب بریک لگی تو معلوم ہوا کہ ہم منزل پر پہنچ چکے ہیں۔ سب نیچے اترے تو میں بھی آنکھیں ملتے ہوئے اتری تو سامنے اپنا ہی گھر دیکھ کر الجھن سے شوہر کو دیکھنے لگی، جو خود بھی حیران ہو کر اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ میرے سسر نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے کہا، یہی میرے دوست کا گھر ہے۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا اور سوچا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہمارے گھر کیوں آ گئے؟ اتنے میں دروازہ کھلا اور ہم سب اندر آ گئے۔ میرے سسر میری ماں کو کہنے لگے، آپ کی بڑی بیٹی کہاں ہے؟ اماں نے کہا، آپ کے بالکل ساتھ ہی تو بیٹھی ہے۔ اب اچھلنے کی باری میرے سسر کی تھی۔ وہ حیران رہ گئے، مجھ سے پوچھنے لگے، فاروق احمد کی بیٹی تم ہی ہو؟ میں نے کہا وہ میرے بابا تھے اور میں ان کی بڑی بیٹی ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ میرے سسر رونے لگے اور کہنے لگے، شکر ہے میرا وعدہ پورا ہو گیا، دوست سے وعدہ کیا تھا کہ میرے بیٹے کی شادی اگر کسی سے ہوگی تو اس کی بیٹی سے ہوگی۔ اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ ہمیں شروع سے ساری تفصیل بتائیں۔ وہ کہنے لگے، 8 سے 15 سال پہلے تمہارا باپ میرے ہاں گارڈ کی نوکری کرتا تھا۔ میں اپنے ملک کا ولی عہد تھا، لیکن میرے چھوٹے بھائی نے میرے خلاف سازش کرنی شروع کر دی۔ اس نے مجھے لوگوں کے سامنے ایک بد دیانت اور بے ایمان بادشاہ کہا اور سب وزیروں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ میں نے اپنی بیوی اور بیٹے کو دبئی بھجوا دیا اور خود حالات کا مقابلہ کرنے لگا، لیکن اقتدار میرے ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ آخر اپنے چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ مجھے محل چھوڑنا پڑا۔ تمہارا باپ بھی انہی لوگوں میں شامل تھا۔ میرے بھائی نے میری جگہ سنبھالتے ہی میری گرفتاری کا حکم دے دیا۔ تمہارا باپ فاروق، اس نے میرا بہت ساتھ دیا، کئی بار میری زندگی بچائی، اور پھر میرے ساتھ ہی وہ بھی پکڑا گیا اور ہم جیل پہنچ گئے۔ میرے آدمی جو باہر تھے ان کی میں نے ذمہ داری لگائی تھی کہ وہ فاروق کے گھر باقاعدگی سے خرچہ بھیجا کریں گے۔ کچھ مہربانوں کی وجہ سے ہم کبھی کبھار اپنے گھر بھی فون کر لیا کرتے تھے۔ وہاں دن بھر اپنے بچوں کی باتیں ایک دوسرے کو بتایا کرتے تھے۔ وہ تمہاری بہت تعریفیں کرتا تھا، کہتا تھا میری بڑی بیٹی بہت اچھی ہے اور بہت قابل بھی ہے۔ مجھے تمہاری باتیں سن کر بہت اچھا لگتا تھا۔ ایک دن اسی جوش میں نے وعدہ کر لیا اور کہا کہ میرے بیٹے کی دلہن صرف تمہاری بیٹی ہی بنے گی۔ وہ بہت خوش ہو گیا، کہنے لگا ابھی تو وہ 17-18 سالوں کی ہوگی، تھوڑی بڑی ہو جائے پھر اس کی ماں سے کہوں گا کہ اس کی شادی کا سوچے۔ پھر جب تم 20 سال کی ہوئی تو میں نے اپنے بیٹے کو تمہارے گھر کا ایڈریس بھجوایا اور قسم دے کر کہا کہ 2-4 سالوں میں جب بھی تمہیں شادی کرنی ہو تم میرے دوست کے گھر جاؤ گے اور وہیں شادی کرو گے۔ تمہارے باپ نے تمہاری ماں کو فون کر کے قسم دے کر کہا کہ ایک لڑکا رشتہ لے کر آئے گا جس کی کلائی پر شاہی مہر لگی ہوگی، اسے ہی فرحت کی شادی کرنا، کسی اور سے نہ کرنا۔ ہم سب دم بخود یہ کہانی سن رہے تھے۔ میں اب سمجھی کہ اماں کیوں ہر آنے والے رشتے کی کلائی دیکھا کرتی تھی۔ میرے سسر مزید بتانے لگے کہ اس کے بعد ہم پر بہت سختی ہو گئی تھی اور ہمیں فون کرنے کی بھی اجازت نہ ملتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میرے بیٹے نے شادی کر لی ہوگی۔ 1 سال پہلے ہمیں الگ الگ سیل میں بند کر دیا گیا، اس لیے کچھ خیر خبر نہیں تھی۔ میں اپنے 15 سال کی سزا کاٹ کر آیا تو مجھے اطلاع ملی کہ فاروق کا کچھ دنوں پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ میرے صرف ایک ہی آدمی کو فاروق کا ایڈریس معلوم تھا۔ میں نے اسے ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اتنے میں خبر ملی کہ میرا بیٹا شادی کر چکا ہے۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ میں نے تو اپنے دوست سے وعدہ کیا تھا، اس لیے بیٹے سے کہا کہ تمہیں اپنی اس بیوی کو چھوڑنا ہوگا۔ بڑی مشکل سے کل وہ آدمی ملا جس کے پاس فاروق کا پتہ تھا، اس لیے آج میں یہاں یہ سوچ کر آیا کہ اپنا وعدہ پورا کروں گا، مگر شکر ہے قدرت کی طرف سے یہ انتظام پہلے ہی ہو گیا تھا۔ اماں ابا کا ذکر سن کر رونے لگی تھیں، کہنے لگیں میں نے صرف اس کی قسم کی خاطر بیٹی کی عمر 30 سال کر دی۔ میرا شوہر کہنے لگا میں 5 سال پہلے پاکستان آیا تھا تاکہ ابا کے دوست کی بیٹی سے شادی کر سکوں، مگر بدقسمتی سے میرا سارا سامان گم ہو گیا جس میں گھر کا ایڈریس بھی تھا۔
मेरी सास कहने लगी, पुरानी सब बातें छोड़ें, किस्मत में ये सब ऐसे ही होना लिखा था। खुशी वाली बात यह है कि हो सकता है बहुत जल्द मेरा बेटा अपने मुल्क का अगला वली अहद हो, क्योंकि इसके चचा की कोई औलाद नहीं बच सकी और वो खुद भी बीमार है। अल्लाह बहुत जल्द हमारे सब्र का फल देगा। हम बहुत जल्द अपने महल वापस जा सकेंगे। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी होगी। मुझे भी मेरे सब्र का बेहतरीन फल मिला था। मैंने अपनी माँ से माफ़ी मांगी कि मैं उसे गलत समझती रही कि वो मेरी शादी नहीं कर रही, हालांकि कुदरत ने मेरे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन सोच रखा था।